अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मयामीनिल मुंतजबीन व औलियाइहिल कामिलीन व जमी उम्मतिही अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल फितर का दिन है और तमाम उम्मत मुस्लिमा को बशमूल मुसलमानान कश्मीर और तमाम अजीज़ रुफ़क़ा को मेरी जानिब से, दीगर हमारे अहबाब की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी हजरात जानते हैं कि आजकल कश्मीर में जो ये कोरोना वायरस की वबा है, ये अब एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एक बहुत ही सैलाब की तरह मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, गली गली फैल चुकी है और खुद हमारी नज़रों के सामने सैकड़ों हमारे खुद के अजीज रुफ़क़ा मेरी नज़रों में जो बीमार हैं इस वबा से और अपने अहबाब से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। कुछ अस्पतालों में पड़े हैं, कुछ घरों में हैं, कुछ ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स के साथ इस वक्त जो हैं लेस हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के लिए महज एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे हैं। अस्पतालों में जगह की कमी है, हत्ता कि हमारा जो मेडिकल अमला है वो रात दिन इन कोविड पेशेंट्स की खिदमत में मसरूफ़ अमल है और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। जो भी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के आलाकार हैं वो इस मुहिम में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सहूलियत बहम हो, लेकिन कोविड के केसेस इतने ज़्यादा वाफिर मिकदार में अब नमूदार हो रहे हैं कि जो मुझे खदशा है कि अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, अगर अवामुन नास एहतियात नहीं बरतेंगे तो हमारा जो है मेडिकल सिस्टम जो है यहाँ का खुदा न खास्ता, खुदा न करे, वो क्रैश हो सकता है और लोगों को अस्पतालों में, लोगों को अपने घरों में भी जो है बहुत तकलीफ होगी। तो इस एतबार से मैं महज इसलिए इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे अजीज़ों ने कहा है कि मैं उनकी तरफ से भी आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज करता चलूँ कि बराह करम खुदा के लिए अपने आप की हिफाजत करें, कोविड प्रोटोकॉल्स का, एसओपीज का बरमला जो है उनको फॉलो करें, उनको अमल में लाएं। तमाम एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर हजरात कहते हैं उनको अमल में लाएं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ईद के दिन देखा गया कि बहुत सारे जवान लोग, छोटे छोटे बच्चे बेएहतियाती की हालत में मास्क के बगैर जो है गली कोचों में फिर रहे थे। तो खुदारा ये आप सिर्फ अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि दीगर लोगों को, दीगर मुसलमानों को भी आप इस खतरे में मुब्तला कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने आप पर भी रहम करें और दूसरों की जानों पर भी रहम करें। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बाज जाहिल लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये कोविड कोई बीमारी नहीं, महज एक साजिश है, महज एक चाल है, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने बहुत सारे रिश्तेदारों को इस कोविड के मर्ज से जो हलाक होते हुए देखा। कल ही परसों की बात है, 2 खवातीन, फतमाब खवातीन हमारे रिश्ते की खुद इस कोविड से चल बसी। हमारे अजीज दोस्त प्रोफेसर शौकत साहब इस वक्त जो है इस बीमारी में मुब्तला है और
ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو شفا کرے. ہمارے عزیز خالد منتظر صاحب بیمار ہیں. کئی BCU کیس میرے سامنے ہیں جو کہ انڈیا ہے کہ یہ بیماری بہت مہلک ہے. خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور ابھی بھی اس کانسپیریسی تھیوری میں نہ رہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وائرس کو لیبارٹری میں بنایا گیا ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ اس وقت اس بات میں پڑھنے کا مسئلہ نہیں کہ آیا یہ وبا کریٹ کی گئی ہے, لیب میں بنائی گئی ہے, یا خدا یہ کہہ رہے. اس وقت یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ زمینی سطح پر اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس سے لوگ مر رہے ہیں. زمینی سطح پر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. تو خدا را اس بات کو جان کر کے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے, خدا پر توکل ہے, لہذا ان ماسکس کی کوئی ضرورت نہیں. اجتماع ہوں گے, اس کا کوئی یہ سازش ہے, اجتماع کرنے چاہیے. خدا را اس جہالت میں نہ پڑے, کیونکہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کسی خطے میں طاعون ہو, پلیگ ہو, اس زمانے میں طاعون جو ہے, پلیگ جو ہے, ایک ناقابل علاج بیماری تھی اور پھیلتی تھی. حضور نے فرمایا کہ جس خطے میں طاعون کی بیماری ہو, باہر کے لوگ اس طاعون زدہ علاقے میں نہ آنے پائے, نہ گھسیں, اور جو اس طاعون زدہ علاقے کے مرض, وبائی مرض میں مبتلا علاقے کے لوگ ہوں, وہ بھی خامخواہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں. تو اس سے کیا اندیا ملتا ہے کہ بیماری کی حالت میں جو ہے سپر سپریڈرز نہ بنے. بیماری کی حالت میں جو ہے اس کو مزید پھیلاوا دینے کے عوامل نہ بنے. اور جو یہ لا عدوہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاگ کوئی چیز نہیں, لاگدار بیماری کوئی چیز نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری کے سبب پھیل نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ چھوت چھات کیا کرتے تھے. کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ محض بیمار پر نظر پڑنے سے, نظر کی وجہ سے ہمیں اس بیماری کی شامت ملے گی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوت چھات نہ کی جائے, بیڈ اومنز نہ لیے جائے. کاشر پر شگ دپن, وہ مشرکانہ تصور ہے, وہ جو ہے ان تصورات کو حاول نہ کیا جائے اپنے اوپر. لیکن احتیاطی تدابیر اپنانے کی بہت ضرورت ہے. جب ہم زندگی کے باقی مراحل میں احتیاط اپناتے ہیں, آپ ویسے بھی کوئی عام بیماری کسی کی بھی لاحق ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, اس وقت آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کوئی دوائی کی ضرورت نہیں, احتیاط کی ضرورت نہیں. جس کو کسی سرجری کا مسئلہ ہوتا ہے, آپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی عالم ہو یا جاہل ہو, جس کو بھی سرجری کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے, کسی کو پائلز کا مسئلہ ہے, کسی کو کسی اور سرجری کا مسئلہ ہے, تو وہ اس وقت سرجری کرنے کیوں جاتا ہے, وہ اس جراحت کرنے کیوں جاتا ہے, وہ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو اس جگہ کووڈ کے لیے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں, ہمارا توکل اللہ پر ہے؟ کیا یہ نفاق نہیں؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں؟ لہذا میں ان مولوی صاحبان سے بھی, علماء کرام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا, براہ کرم آج بڑے بڑے اجتماعات منعقد نہ کیے جائیں, کیونکہ یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے, اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اتنا ہی نہیں کہ میں کہیں جاؤں گا تو میں کہیں بیماری کیش کروں گا, اتنا ہی نہیں, مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ میری وجہ سے کوئی بیمار نہ ہو. I should be a responsible citizen with a civic sense, owing a social responsibility, a moral responsibility. ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنے شر سے باقیوں کو محفوظ رکھیں. جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے. ہر ایک قسم کے شر سے آپ کا بھائی محفوظ رہنا چاہیے. جب آپ کہیں جاتے ہیں, بے احتیاطی کرتے ہیں اور بیماری کے اسباب جو ہے کیپچر کرتے ہیں, تو اس سے آپ کے ہمسایہ ہی مبتلا نہیں ہوتے آپ کے شر سے, اس سے آپ کے دوست احباب ہی صرف متاثر نہیں ہوتا, خدا نہ خواستہ آپ کے معصوم بچے اس سے مبتلا ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس سے آپ کے بوڑھے والدین مبتلا ہو سکتے ہیں.
اور اگر کوئی ابھی بھی کہے گا یہ کوئی افسانہ ہے تو وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہا ہے. سائنس جو ہے ایک علم ہے اور اسلام نے علم کی قدر کی ہے. اور یہ جہالت محض جہالت ہے کہ آپ کہیں آپ جو ہے جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیں. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور اسلام جو ہے ہر ایک صدی میں ماڈرنزم میں پوسٹ ماڈرنزم میں ہر زمانے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. میڈیکل سائنسز کے باب میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اپنے خدا را اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امیج دنیا کے سامنے لائے جس میں انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں اتنا انلائٹن کیا, ہمیں اتنا باشعور کیا کہ یہ فرمایا, یہاں تک فرمایا کہ جب تعاون زدہ کوئی علاقہ ہو وہاں نہ گھسا جائے, وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلنے پائے. تو ایسا کیوں ہو رہا کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں؟ علماء کرام پر ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے, کیونکہ بہت سارے کوارٹرز سے پھر ہمیں اس بات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے مولوی جو ہیں خدا نہ خواستہ وہ جاہل ہیں. وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں, وہ لوگوں سے عقل اور فہم کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو بھی کوئی مذہب کا آدمی ہے, چاہے وہ میلہ کرے, چاہے وہ نہانے کے لیے جائے, لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا کرے, اور آپ اس کے مقابل میں کہیں جب وہ جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ اجتماع کریں, تو یہ بھی جہالت ہے. اگر کوئی جاہل ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنا دینی فہم چھوڑ کر جاہل بن جائیں اور ہم بھی وہی جاہلانہ روش اختیار کریں؟ لہذا خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کے میں التجا کرتا ہوں, اب کوئی میری بات مانے نہ مانے, کم از کم میرے عزیز, کم از کم میرے رفیق, اور انہی کے لیے بات کر رہا ہوں, کم از کم میرے رفیق, میرے دوست, میرے احباب اس بات کو سمجھیں کہ خدا را جب بھی باہر نکلے غیر ضروری باہر نہ نکلے اپنے گھروں سے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ میں یہ شک موجود ہے, اگر زیادہ بارش ہو, کیچڑ زیادہ ہو تو جماعت کا حکم مفقود ہو جاتا ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہو تو جماعت کا حکم مفقود ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جس علاقے میں اتنا یہ وبا سرایت کر گیا ہو تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جماعت کے حالات علاقہ با علاقہ اپنے اپنے علاقے میں علماء کرام دیکھیں, لوگ دیکھیں, مسجد کی کمیٹیاں دیکھیں کہ کہاں پر جماعت کا حکم ہوگا, ابھی بھی تو ہو تو پڑھیں وہ جماعت. جہاں پر لگے کہ بہت بڑا علاقہ مبتلا ہوا ہے تو خدا را وہاں پر اسلامی فہم کا جو ہے اطلاق کریں. کیا نعوذ باللہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ دین کے بری خواہ ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ بعض اسباب خوف کی حالت میں جماعت کا حکم بھی مفقود ہو جاتا ہے, اور ہم کہتے نہیں یہ کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی جائیں گے, سینہ تان کے جائیں گے. یہ ہم کس کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں. میرے کچھ عزیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں, وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, اشتیاق کرتے ہیں کہ بہت دنوں بعد ملاقات کریں. میں نے ان سے کہا کہ نہیں, یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے, غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے کا وقت نہیں. اور کچھ احباب تو اس حد تک بھی شاید ناراض بھی ہو گئے کہ یہ شاید کووڈ سے خود ڈر رہے ہیں. یہ ڈرنے نہ ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, شریعت نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمیں کہا ہے, تو ہمیں شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تفہیمات پر جو ہے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا غیر ضروری اپنے گھروں سے نہ نکلے اور خدا را اپنے بچوں پر رحم کرے. بچوں کے لیے تو ابھی ویکسین بھی نہیں بنی ہے. عام بھی جو کووڈ کے لیے ویکسین بنی ہے وہ کوئی علاج نہیں ہے, وہ صرف امیونٹی بوسٹر ہے. اس سے آپ کے جو ہے باڈی میں ایک میکینزم تھوڑا ڈیولپ ہوتا ہے جس سے آپ کووڈ کے خلاف لڑ سکیں, لیکن وہ ویکسین بھی کوئی علاج نہیں ہے. اور بچوں کے لیے تو کوئی ڈوزیج بھی ابھی تک نہیں بنی ہے. تو خدا را اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا کر کے اپنے بچوں کو بھی بیماری میں مبتلا نہ کریں. اور آپ ابھی بھی کہیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بیمار ہوئے وہ بھی کل تک یہی کہتے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں آپ کو قسم دے کر حلفاً کہتا ہوں, میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ہمسایگی میں,
अपनी रिश्तेदारी में मरते हुए देखा है इस कोविड से, खुदा ना अपने आप पर रहम करे और इसको मजाक ना समझे। क्या पता ये अल्लाह ताला का कहर है, अगर ये खुदा का कहर है तो भी इसे हल्का ना जाने, इसको जोक ना बनाए, मजाक में ना ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तौबा में रहे और अल्लाह से माफी मांगे। और अगर ये हमारी आजमाइश है तो भी अल्लाह की आजमाइश को गहरान होकर के, सीना तान करके जो है इस आजमाइश का मुकाबला न करे, विद ह्यूमिलिटी, सर झुकाकर इसमें भी अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह हम पर उतना ही बोझ डाल आजमाइश का जितना कि हम सह सके। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना, ऐ अल्लाह हम पर उतना बोझ न डालना जितना कि हमारे कंधे न सह सके। तो लिहाजा गैर जरूरी घरों से अपने अजीजों के लिए कह रहा हूं, जहां जहां तक मेरी बात पहुंचे मेरे अजीजों को उनसे कम से कम कह रहा हूं, बराह करम गैर जरूरी घरों से ना निकले। जब निकले भी तो भीड़ भाड़ में ना रहें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें जब तक कि ये मसला थोड़ा ठंडा नहीं होता, जब तक कि कोई शिफायाबी की सूरत हाल नहीं होती, या जब तक कि कम से कम इन्फेक्शन रेट में कमी नहीं होती, खुदा के लिए। और दूसरी बात, जब भी निकले मास्क पहन के निकले, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ आप बीमारी दूसरे की लेंगे, मुमकिन है कि आपका जुकाम किसी और को लग जाए, बाकी सब तो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। कोई 10 मास्कें भी लगा ले, मैं इस बात का मुअतरिफ हूं, मुझ पर कोई दूसरे एतबार से पलटवार न किया जाए, मैं इस बात का मुअतरिफ हूं। अगर इंसान 1000 मास्कें भी लगाए, अल्लाह को मंजूर हो तो नहीं बच सकता आदमी, लेकिन फिर भी खुदा ने, दीन इस्लाम ने हमको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सूरत बताई है, और हम खुद अपने आप से अपने आप को हलाकत में न डालें, जहां तक मुमकिन हो एहतियात करें। इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो है जो वो कोशिश करेगा, बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। एक दफा जनाब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने सहाबी को देखा कि वो मस्जिद नबवी के पास ऊंट को खुला छोड़ रहे हैं और खुद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए वो सहाबी अंदर घुसे हैं। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, ऐ मेरे भाई, या अखी, ऐ सहाबी है भाई, ये ऊंट किसके भरोसे छोड़ रहे हो और खुद मस्जिद में घुसे चले जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मैं इसको अल्लाह के सहारे, अल्लाह के भरोसे छोड़ रहा हूं। सही जवाब है, मुसलमान का यही जवाब होना भी चाहिए कि मैं उसको अल्लाह के सहारे छोड़ रहा हूं। लेकिन जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आलम असबाब की एक तालीम इनायत फरमाई और फरमाया, इकल हा फतवक्कल अल्लाह, हाँ अल्लाह पर बर के भरोसे तो छोड़ लिया, लेकिन पहले ऊंट की टांग बांध ले, ऊंट डन, पहले ऊंट की टांग बांध ले, फिर इसको अल्लाह के भरोसे छोड़ दे। यानी जितना तुझसे आलमी असबाब की काविशें हो सके वो कर, और फिर मामला खुदा पर छोड़ दे। इसी तरीके से हजारों आयतें नस्स कुरान की आपको मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई काम करो, बल्कि कुरान ने कहा, जब भी कोई काम करो पहले मशवरा करो। अगर खुदा पर सभी है तो मशवरा क्यों करना है? शाविरहुम फिल अम्र, हत्ता कि रसूल पाक को जिनको किसी मशवरे की जरूरत नहीं, उनसे भी उम्मत की तालीम के लिए कहा गया, या रसूलुल्लाह, अपने कामों में पहले अपने सहाबा से मशवरा करें, इनको मशवरों में शामिल करें। अज़म फतवक्कल अल्लाह, फिर अज़म करें और उसके बाद खुदा बस अल्लाह पर तवक्कल करें। और यहां पर भी सारी एहतियाती तदाबीर, तिब्बी मशवरे, डॉक्टरों के मशवरे, शाविरहुम फिल अम्र, इस अमर में उनके मशवरे मान ले, डॉक्टरों के मशवरे मान ले, और मास्क पहने, एसओपीज का, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें। मौत आनी है तो तब भी आएगी, लेकिन आप अपनी तरफ से के एहतियाती तदाबीर भरपूर इख्तियार करें। तो पहली बात यह, गैर जरूरी अपने घरों से ना निकले। दूसरी बात यह कि जब भी निकले मास्क पहन के ही निकले,
اور تیسری بات یہ کہ غیر ضروری اجتماعات میں نہ جائے. جہاں پر ضروری ہو وہاں جائے, جہاں پر ضروری نہ ہو غیر ضروری اجتماعات میں نہ جائے. دکانوں پر خرید و فروخت میں بھی بھیڑ نہ لگائیں, اور دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے آسائش کے ساتھ آپ کھانے پینے کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے, بہت سارے پٹری فروش ہیں, ریڑھی فروش ہیں, اب سب تو ملازمین نہیں ہیں, سب تو سرکاری ملازم نہیں ہیں. بہت سارے غریب محنت کش ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس پر کماتے ہیں, دن کی روزی مزدوری سے کماتے ہیں. تو اس میں ان حضرات کا بھی خیال رکھا جائے, اپنے ہمسایگی میں خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے, کوئی بچہ بھوکا نہ سونے پائے, کوئی بیوہ بھوکی نہ سونے پائے. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور سب سے آخر میں ایک دوسرے کے گھروں میں خامخواہ جانے سے احتراز کریں. دیکھیں آپ کے گھر آج کوئی مہمان آئے گا تو جس گھر میں آپ جائیں گے آپ وہاں پر ان ویلکم گیسٹ ہوں گے. آج کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں باہر سے کوئی آدمی آئے تو کیا پتا جو ہے انفیکشن ہو نہ ہو. یہ خدا نہ خواستہ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں, حالات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس وقت مسلمان کو کس طریقے کا بیہیویئر اختیار کرنا چاہیے. اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے. تو خامخواہ میں آج کسی کے گھر میں خامخواہ نہ جاؤں, کیونکہ کیا پتا میری بیماری یہ ایسمٹمیٹک بھی ہو سکتا ہے کووڈ, اس میں کبھی سمٹمز ظاہر بھی نہیں ہوتے. کیا پتا میں ایسمٹمیٹک ہوں اور کسی کے گھر میں جاؤں اور وہاں پر ایسا آدمی ہو جس کی امیونٹی طاقت اتنی ڈیزیز رجسٹ کرنے کی نہ ہو اور میری وجہ سے وہ مبتلا ہو جائے. لہذا میں پرہیز کروں خامخواہ دوسرے کے گھر میں جانے سے. ویسے بھی اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ جب بھی دوسرے کے گھر میں جائیں بلا اجازت نہ جائیں, اور ہم سیدھے سلام کیے بغیر اجازت لیے بغیر دوسرے کے گھر میں دروازے کے اندر گھس جاتے ہیں. بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں, ماں بہنیں بیٹھی ہیں, اور ہم سیدھے دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ پہلے ہی اسلامی آداب کے خلاف ہے. اور آج اس وبائی صورتحال میں کم از کم بلا اجازت دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوں, اور اگر مجبوری ہی ہو تو پہلے فون رابطہ کر کے پوچھیں کہ کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں. جب آپ کو میزبان سے اجازت ملے تو تب آپ اس کے گھر جائیں, ورنہ یہ بے اخلاقی ہے. آپ سورہ حجرات پڑھیں کہ کیسے مومنین کو کہا گیا ہے کہ دوسرے کے گھر میں جاسوسی نہ کرے, تجسس نہ کرے, خامخواہ دوسرے کے گھر میں ڈیرا جمع کر کے نہ بیٹھ جائیں تب تک کہ جب تک کہ آپ کا میزبان آپ سے تنگ نہ ہو جاتا ہو. وہ دوسری بات ہے کہ آپ کا میزبان خود آپ سے کہے کہ آپ بیٹھ جائیں. اور اس اعتبار سے جو ہے خامخواہ دوسرے کے گھر میں جانے سے احتراز آج کل کریں, پرہیز کریں, کیونکہ اس سے جو ہے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, اس سے جو ہے آپ دوسروں کو بھی جو ہے تکلیف میں مبتلا کر دے. اب کوئی ایسے تو آپ سے نہیں کہہ سکتا براہ کرم میرے گھر میں مت آ جائیے, براہ کرم یہاں سے چلے جائیے. اس میں تو سبھی شرم محسوس کریں گے, اور آپ دوسروں کو بھی لہذا شرمندہ نہ کریں. میں اپنی بات کہوں گا, بہت سارے عزیز کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. میں کہتا ہوں بھائی آج شریعت کا بھی مسئلہ ہے, شرعن بھی جائز نہیں ہے کہ آج کسی کے گھر میں جو ہے میل جول کے لیے چلا جائے. یہ بھی آج شرعن جو ہے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو لہذا کیوں آپ مجھے یا کسی اور کو مجبور کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ میں آپ سے کہوں آپ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں, آپ یہاں پر کیوں آئے. لہذا خود ہی اس بات سے پرہیز کرے تب تک کہ جب تک یہ وبائی صورتحال ٹھیک نہ ہو جائے. اور اس اعتبار سے جو ہے بالغ النظر بنے. اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں بالغ النظر بنے. یہ ڈرنے نہ ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بزدلی کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کووڈ سے ڈر رہا ہے اور بزدلی کی باتیں کر رہا ہے ہمارے گھر نہ آؤ, میں ان کے گھر نہ جاؤں. یہ معصوموں کا بھی مسئلہ ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ خدا نہ کرے اگر اس کی تھرڈ ویو تیسری لہر بھی آتی ہے تو خدا نہ کرے وہ بچوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے.
تو اپنے بوڑھوں پر بچوں پر بھی خدا کے لیے رحم کریں. آج ایک دوسرے کے گھر یہ دعوتیں وغیرہ جانا آنا اس کو بھی تھوڑا موقوف کر دیں, کیونکہ دوسرا جو ہے اس آپ کو سامنے چہرے کے نہیں کہہ سکتا آپ ہمارے گھر کیوں تشریف لائیں, کیونکہ آج تو وبا کا مسئلہ ہے. لہذا خود سمجھدار بنے اور اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر سے مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے اور خدشہ ہے, خدا نہ کرے یہ مرض جو ہے ایک وبائی لہر کی صورت میں پیدا نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, اے پروردگار عالم, تمام عالم اسلام کو اور تمام غیر مسلموں کو بھی, کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں, تمام جہان کے لیے رحمت ہے. ہم تمام عالم دنیا کے لیے دعا گو ہیں پروردگار عالمین اس محلے کو وبا سے دوست دشمن ہر ایک کو نجات دے. اور ہمارے لیے یہ آپ کی آزمائش ہے یا قہر ہے, بہرحال ہم کو توبہ کا موقع نصیب فرما اور ہمارے لیے یہ چشم کشا بنا تاکہ ہم تیرے حضور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکیں. اور اس اعتبار سے بھی کہ پروردگار عالمین اب ہم کو جو ہے اس وبا سے نجات دے دے, اور جو اس میں اس دنیا سے چل بسے ہیں اس وبا اس مرض کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما. اور جو بیمار ہیں, میں نے پہلے ہی کہا ہمارے شوکت صاحب بیمار ہیں, خالد صاحب بیمار ہیں, اور بھی بہت سارے دوست حضرات بیمار ہیں. پروردگار عالمین ان کو شفا یابی نصیب فرما. جہاں جہاں میرے عزیز ہیں کسی کی خبر ہے کسی کی خبر نہیں ہے, براہ کرم ان کو بھی پروردگار عالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کو شفائی عاجل نصیب فرما. میں یہاں پر دعائی شفا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. جس تک بعد میں میری یہ آواز پہنچے وہ بھی اپنے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھائے اور ان سب بیماروں کے لیے ایک بار دعائی شفا پڑھیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور آپ حضرات سے, علماء کرام سے, بزرگان اعظام سے دعا کی درخواست اس وقت کر رہے ہیں. مسجدوں میں خانقاہوں کی طرف جو ہے ائمہ حضرات سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. میں تو بہر صورت ایک چھوٹا سا ادنا آدمی ہوں, میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں. پروردگار عالمین جو مبتلا ہے ان کو شفا یابی نصیب کر, اور جو محفوظ ہے ان کو محفوظ ہی رکھ بحرمت صورت شفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما بعدد کل دائم و دوا وبعدد کل علت و مرض و شفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. پروردگار عالمین اس سورہ شفا کے وسیلے سے بیماروں کو شفا نصیب فرما. لی خمسۃ فابہار الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. پروردگار عالمین اہل بیت اطہار کے طفیل, صحابہ کے بار کے طفیل, اولیاء اعظام کے طفیل, مستضعفین کے طفیل, ہر ایک کی حفاظت فرما. اور آخر میں جو ہے انہی حالات میں فلسطین کا, بیت المقدس کا, مسجد اقصی کا جو ہے دلدوز واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آیا. کس طریقے سے صہیونی جارحیت, یہودی جارحیت ہمارے قبلہ اول پر جاری ہے, اور کس طریقے سے وہاں پر مسجد میں بیت المقدس میں نمازیوں کو لہو لہان کیا گیا. ہم نے 2014 سے اپنے عزیزوں میں ایک قدس اویئرنیس کا پروگرام بھی شروع کیا تھا. ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ بیت المقدس کیا ہے, اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے کیا ہے, اور اس میں عالمی اسلام کے رہنماؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. محض میں بیان دوں گا, کوئی بیان دے گا یا سیاسی رہنما بیان دے گا, محض زبانی بیانوں سے کچھ نہیں ہوگا. Those who are at the helm of affairs, they should awaken themselves. جو اس وقت معاملات کے براہ راست ذمہ دار ہیں, مسلمان ممالک کے سربراہ ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ بات کریں, عملی کوئی اقدام کریں.
عملی اقدام کرے اور اسرائیل پر، یہودیوں پر، صہیونیت پر ایسی نکیل کسیں تاکہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ان کی دست برد سے آزاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کشمیر کے مسلمانوں پر پروردگار عالمین اپنا رحم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں پر پروردگار عالمین اپنا رحم فرمائے، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان مبتلا ہیں وہاں وہاں رحم فرمائے، اور خاصتاً اس مہلک بیماری سے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔